बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। 40 दिन तक जिस तरह से पूरी दुनिया तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को पहुँचाया और सारा साल जनवरी से दिसंबर तक की आर्ट्स काउंसिल की कल्चर की एक्टिविटीज़, फिर चाहे हमने सक्कर किया हो, हैदराबाद किया हो, कोयटा करें, कश्मीर करें, आपका हमारे साथ साथ रहा है। इससे पहले कि हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में बात करें, आज एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत तारीख दिन है और 16 दिसंबर जब हमारे मासूम बच्चों को अमन के दुश्मनों ने, रोशनियों के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने शहीद किया। आर्मी पब्लिक स्कूल एप्टा पेशावर में जो एक वाक़या क्या हुआ, ये इसी तरह की ट्रेजेडी हुई जैसे गज़ा में जेनोसाइड जारी है और मासूम बच्चे 8 साल से लेके 15-16 साल के बच्चे और 130 बच्चे और 19 टीचर वो शहीद कर दिए गए। तो इससे शायद हमारा, और आज भी वो हमारा दुश्मन इसी तरह से, चाहे वो जिस तरफ भी सरहद पे बैठा है, वो पाकिस्तान के इरादों को कमज़ोर करने के लिए और इस तरह की हरकतें, कभी कहीं धमाका, कभी हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद किया जाता है, हमारे सिविलियंस को मारा जाता है। तो ये कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, ये पूरी कौम एक है और ये अपने शहीदों के लिए इंतहाई इज़हार अक़ीदत भी। और बच्चों को, उस पर तो ज़रा अपन ने लिखा भी है, वो बात करेंगी। बच्चों को शहीद करने से ज़्यादा कौन सा बुज़दिल ऐसा दुश्मन हो सकता है। और उस सिलसिले में शाम को हम चराग जलाएंगे उनकी याद में। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसको एक्नॉलेज करें। 2014 में जो 16 दिसंबर को वाक़या हुआ था, तो हम जो है मिट्टी की मोहब्बत भूले नहीं, हम कोई शहादत भूले नहीं। लेकिन हम करते ये हैं कि हम अपने सारे काम को जारी रखते हैं। हम ये नहीं करते कि इस वजह से हमारी नर्व सेंटर्स पे हमले हों, हमें खौफज़दा किया जाए। और हम ये समझते हैं कि सकाफ़त जो है और अदब वो एडवांस मोर्चा है, क्योंकि जिस कौम की अदबी और सकाफ़ती शनाख्त ख़त्म हो जाती है तो वो एक कौम की तरह से नहीं रह सकते बाकी, और उनका वजूद मिट जाता है। तो ये एक संजीदा काम है जो आर्ट्स काउंसिल और भी कुछ लोग आपस में करते हैं। और इस आर्ट्स काउंसिल में आपको मालूम है कि 18 साल पहले 2008 में जब हमने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त भी बिला शिरकत वगैरह ये एक तहरीक बन गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसके बाद कोई 10 उर्दू कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ़ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, केपी के शहरों में हुई, गुजरात, भावलपुर, फैसलाबाद, एबटाबाद, पेशावर और बैरून मुल्क भी हुई। तो ये हमारा मकसद भी यही था कि एक अपनी ज़बानों के एतबार से और अपनी सकाफ़त के एतबार से इसको हम रिवाइव करें। और जब हमने शुरू किया था तो इसी शहर में 30-30, 40-40 लोग एथनिक बुनियादों पे, सेक्टेरियन बुनियादों पे मारे जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई मारा जा रहा है और हम चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हम समझ रहे थे कि ये हमला सिर्फ हमारी सरहदों पे नहीं है, हमारी सकाफ़ती असास पे भी है, हमारे अदब पे भी है। और आपको पता है कि मेरे साथ मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, ज़ारा आपा बैठी हुई हैं, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी बैठे हैं, नूरुल शाह बैठी हैं। तो ये नुमाइंदा लोग हैं और ये हम सब बिलीव करते थे जो इस दुनिया से चले गए, चाहे इंतज़ार हुसैन साहब थे, चाहे शमीम अनफी थे, हिंदुस्तान से आते थे, सब बिलीव करते थे इस बात पे कि सकाफ़त का फ़रोग़ जो है किसी भी कौम के लिए, उसकी आइडेंटिटी तो उसकी सकाफ़त ही है। तो मैं चूँकि हम ये बहुत देर में हो रही है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपको मालूम है कि 40 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा था और आप सबको मुझसे ज़्यादा मालूम है उसके बारे में। तो वो हमने आखिरी उसका फंक्शन परसों किया है। तो लेकिन ये हमारे आर्ट्स काउंसिल के लिए या पाकिस्तान के लिए या दुनिया भर में रहने वाले अदीबों के लिए हम 10,000 फेस्टिवल भी कर लें, अहम तरीन जो हमारा इज्तिमा है ये ज़बानों के हवाले से जो हमारा फेस्टिवल है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, उसमें आप जानते हैं कि उर्दू के अलावा हमने इसमें सिंधी ज़बान, सराइकी, बलोची, पश्तो, पंजाबी ज़बानें भी शामिल की।
اور اسی طرح سے ہم فیڈریشن کو بھی مضبوط کرنا چاہتے تھے، اپنے اپنے کلچر کی پرائیڈ لیتے ہوئے، اپنی اپنی زبانوں کی پرائیڈ لیتے ہوئے، لیکن کہ ایک جگہ تو ایسی ہو کہ جہاں چاہے متضاد رائے ہو، ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے اختلافات پہ بات کر سکیں، اپنے پوائنٹ آف، تو ہم نے عدی نورالہدیٰ شاہ نے، ادارہ آپا نے یہی دروازے کھولے، اور ابھی بھی آپ کو اردو کانفرنس میں پاکستان کے تمام زبانیں بولنے والوں کے نمائندے بھی ملیں گے، گفتگو بھی ہوگی، اور دنیا بھر سے بھی آپ سمجھیں کہ پاکستان میں تو جتنے زندہ لوگ ہیں جو لٹریچر میں کوئی مقام رکھتے ہیں سبھی آ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے بھی لوگ، امریکہ ہو یا یورپ کے مختلف ممالک ہوں، برطانیہ، جاپان اور بھی کئی ممالک کے لوگ جو اپنے زبان سے، تہذیب سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جو ہے جیسے اصل میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب جیسے ورلڈ کلچر فیسٹیول نے ایک چیز یہ کی کہ پوری دنیا کا جو ایک ثقافتی ہیڈ کوارٹر تھا اس کو کراچی میں شفٹ کر لیا۔ ہمارے چیف منسٹر نے، آپ نے سنا ہوگا کلوزنگ میں کہا تھا کہ آپ ہم سے دارالخلافہ تو لے کے جا سکتے ہو حکومت کا، لیکن آپ ہم سے یہ جو کلچرل کیپٹل ہے نا، یہ مانگ پڑ گیا تھا یہاں کے حالات کی وجہ سے، اس ادارے کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کلچرل کیپٹل کو واپس یہاں لے کے آیا ہے، وہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جہاں اس فراغ دلی کے ساتھ پاکستان کے تمام زبانیں بولنے والوں کے کلچر کا احترام بھی کیا جائے، ان کے سیشنز بھی کیے جائیں، اور قومی زبان کو ظاہر ہے کہ جو اہمیت حاصل ہے وہ تو ہے۔ تو اس دفعہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خراج، پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا ہم نے پوری کانفرنس کراچی پہ کی تھی، کراچی کے معمار، کراچی کے صحافی، کراچی کے ادیب، کراچی کی عمارتیں۔ اس دفعہ ہم اپنا پاکستانی ادب کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 1947 کے بعد جتنے بڑے لوگ اس ملک میں اردو میں کے علاوہ جتنی زبانوں کے بھی تھے، سب کا یہی موضوع ہے۔ جتنے بڑے نقاد تھے، جتنے بڑے افسانہ نگار تھے، جتنے بڑے ناولسٹ تھے، جتنے بڑے شاعر تھے، اور شاعر میں بھی چونکہ نظم اور غزل کو ہم نے الگ کیا ہے، فکشن میں بھی الگ کیا ہے، تنقید میں ہم نے ایک رکھا ہے، یہ ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ فیض صاحب سے شروع کر لیجئے اور ادا جعفری سے شروع کر لیجئے، اس زمانے سے ارلی 50 سے، وہاں سے لے کے اور ابھی جو چند برس پہلے تک جو ہمارے درمیان تھے، جو نمایاں ترین لوگوں کے بارے میں سیشنز ہوں گے، لیکن اور بھی ایسے اہم لوگ ہیں تو ان کا بھی تذکرہ اس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم سیشن ظاہر ہے کہ کر رہے ہیں، خواتین کا ہمارا سیشن ہے، وہ بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہماری عورتوں نے جو 77 سال میں اسٹرگل کیا اور کون بڑی عورتیں اس میں شامل تھیں، اور وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو جنریٹو اے آئی ہے، اس کا امپیکٹ لٹریچر پہ کیا آیا ہے، کلچر پہ کیا آیا ہے، یہ بھی کریں گے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے جو ادب ہے کتنا ریلیونٹ ہے دنیا کے لٹریچر کے ساتھ، اور وے فارورڈ اس کے لیے کیا ہے، اس پہ بھی کریں گے۔ اور دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال میں جو پاکستان کا رول ہے یا جو بنتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان کا جو اکنامک کرنچ ہے، اس کا کیا کوئی وے فارورڈ ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اس پہ بھی کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے لیے جو بڑا خطرہ ایک ہے، جو موسمیاتی تغیر ہے، اس کے حوالے سے ہم اس کے وکٹم ہیں، ہم 1% بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سارے ترقی یافتہ ممالک اور وہ جو G7 اور G11 والے اور بڑا جہاں انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کی سزا گلوبل ساؤتھ یا پسماندہ اور ترقی پذیر۔ تو یہ کانفرنس میں یہ سارے موضوعات بھی ہیں، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، ظاہر یاد رفتگاں بھی ہوگا، اور غزلیں بھی، ہم بڑے لوگوں کی غزلیں بھی گوائیں گے، اور قوالی بھی ہوگی، 2 عالمی مشاعرے ہوں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جتنے نمائندہ، ہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہندوستان سے فزیکلی کوئی نہیں آ سکے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال 2 سال سے جو صورتحال ہے، ہم پر جو حملہ کیا گیا، اس کے باوجود وہاں کے ادیب، یہاں کے ادیب یہ خلاف ہیں جنگ کے، یہ امن چاہتے ہیں۔ ہماری ٹیلی فون پہ آپس میں بھی بات ہوتی ہے۔ ہم جو ہندوستان کے ایک بڑے ادیب ہیں، جاوید صدیقی صاحب کی کتاب ہم نے چھاپی ہے،
وہ کتاب بھی ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہمارا مخاصمت جو ہے وہ ہندوستان کے ادیبوں سے، شاعروں سے، فنکاروں سے نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ورلڈ کلچر فیسٹیول میں آنا چاہتے تھے، اس کانفرنس میں آنا چاہتے ہیں۔ آنا مسئلہ نہیں ہے، واپس جانا مسئلہ ہے۔ مودی کی دہشت گرد، اتنے بڑے بڑے نام میں لیتا نہیں ہوں کہ وہاں بامبے میں اور دلی میں ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اس میں ایک ایکس فارن منسٹر بھی ہیں ہندوستان کے، مسلمان ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑے وہاں کے صحافی اور ادیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیس ہمارے لیے شرنک ہو گئی ہے یہاں، اگر پاکستان سے ہم ہو کے واپس آ جائیں تو ہمارے لیے جینا دوبر ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سوالوں سے پہلے میں نے یہ بتا دیا کہ وہاں سے نہیں، باقی دنیا بھر سے ادیب آ رہے ہیں، اور اگر میں سوال ووال تو بعد میں کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں زہرا آپا کا، میری درخواست ہے کہ ہمیشہ ہماری سرپرست رہی ہیں، ہماری صدر و صدور ہیں، اور ظاہر ہے کہ اور کون ہوگا ہمارا بڑا، ان سے پہلے بجیا مرتے دم تک میری گورننگ باڈی کا حصہ رہیں، میرے سارے بزرگ یوسفی صاحب سے لے کے انتظار صاحب تک سبھی دست شفقت انہوں نے میرے سر پہ رکھا۔ تو میں نے اصرار کر کے زہرا آپا کو بلایا کہ یہ جو روایتیں ہم سب نے مل کے قائم کی تھی، تو آپ کچھ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ بولیے گا ذرا۔ جی خواتین و حضرات، یہ آپ سب کی مہربانی اور احمد شاہ کی محبت ہے کہ وہ مجھے ہر وقت ہر فنکشن میں یاد کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اردو کانفرنس کے لیے یوں ضروری ہے کہ دیکھیے، معاشرہ چاہے کتنا ہی بے راہ رو، ہمارا معاشرہ کتنا ہی بے راہ رو کیوں نہ ہو، طرح طرح کے حادثات، جیسا کہ ابھی ذکر کیا احمد شاہ نے کہ آج کا دن تو ہمارے لیے سوگواری کی انتہا کا دن ہے، جس دن ہمارے بچوں پر یہ آفت ٹوٹی تھی۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک جلسے میں مجھے کچھ بولنا تھا، تو میں معاشیات کے بارے میں تو کچھ جانتی نہیں، تو سوال کسی نے معاشیات کے بارے میں کیا، تو میں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے، میں معاشیات کے بارے میں تو زیادہ میرا علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اخلاقیات درست ہو جائیں تو معاشیات بھی درست ہو جاتی، اور جب ہم لوگ اخلاقیات کو مرتب کر لیں گے اور کوشش کریں گے تو اس کا سب سے بڑا ستون ہمارا ادب ہے، ہماری زبان ہے جس میں ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ زبان کی اہمیت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، میں تو اب علاقائی زبانوں کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتی، اس لیے کہ پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان ہماری اپنی زبان ہے۔ اردو ہماری ایک رابطے کی زبان ہے جس کو سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہر زبان، جس صوبے میں ہم رہتے ہیں، سندھی زبان بھی ہمارے لیے نہایت باعزت اور معتبر۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں، میرے پاس اب تک مجھے بے شمار انعام ملے ہیں ٹرافیز کی صورت میں۔ 2 ٹرافیاں میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہیں، جو سندھ کے مشہور شاعر شیخ ایاز کے نام پہ مجھے ملی، اور میں آج بھی اس کو بڑے غرور سے دیکھتی ہوں کہ مجھے شیخ ایاز صاحب کے ساتھ یہ انعام ملا۔ میری ان سے ملاقات بھی رہی ہے، میرے بھائی نے چونکہ سندھ میں نوکری کی ہے تو میری کئی دفعہ شیخ ایاز صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جو انہوں نے اردو میں شاہ کے منظوم ترجمے کیے، میں نے وہ بھی پڑھے ہیں، ان کو سمجھا بھی ہے، اور میری دوست نور سے بھی میں اکثر سندھی ادب اور سندھی شاعری کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ ہمارے رہنے والوں کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے ہمارا ہر ادب، چاہے وہ بلوچی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، ہمارا ہر ادب قابل عزت ہے، ہمارا ہر ادب اخلاقیات کا سبق دیتا ہے۔ اور اس طرح کی کانفرنس جیسے کہ یہ اردو کانفرنس کراچی میں ہوتی ہے، تو مجھے اپنے بچپن تو کہنا اب غلط ہے کیونکہ اس عمر میں اپنے بچپن کا ذکر کرتے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے کراچی میں ایک ڈان کا مشاعرہ ہوا کرتا تھا، جسے عظیم الشان کے بجائے عظیم الڈان مشاعرہ کہا جاتا تھا،
اور اس میں نے سب کو سنا ہے. فراق صاحب بھی آئے, جوش صاحب بھی اس زمانے میں آئے, بڑا سے بڑا شاعر, کراچی کے, لاہور کے سب. اور پنجاب تو ہمارا آماجگاہ رہا ہے اردو کے لیے بھی, شعر و ادب کے لیے بھی. تو یہ اردو کانفرنس ایک طرح سے سب زبانوں کے لیے ایک رابطہ ہے, سب کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. دیکھیے ہر ملک کی کچھ پہچان ہوتی ہے چھوٹی موٹی. ایک پہچان ہوتی ہے اس کا نیشنل اینتھم, قومی ترانہ. ایک اس کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کو کے علاوہ ملکوں سے ملکوں کا تعارف کرواتی ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اردو کانفرنس میں جب آپ شرکت کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اخلاقیات کی ایک کانفرنس میں یا اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں, اور آپ کو اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے بچوں کو, ان کے بچوں کو بھی ہوگا. یہ شعر و ادب ایسا سلسلہ ہے جو زندگی کو سنوارنے اور سجانے میں مدد کرتا ہے. احمد شاہ نے ساری باتیں آپ کو سمجھا دی. انشاءاللہ آپ کی ملاقات بڑے اچھے اچھے لوگوں سے ہوگی, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کراچی کا نام انشاءاللہ آپ سب کی مدد سے اور اس طرح کے آرگنائزیشن جیسے یہ آرٹ کونسل آف پاکستان ہے, اس کے تعارف سے کراچی کا نام علم و ادب کے سلسلے میں, زبانوں کی ترقی کے سلسلے میں, لوگوں کی اخلاقیات کے سلسلے میں ہمیشہ سب سے زیادہ روشن اور تابدار رہے گا. بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آپ میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حاضرین گرامی, یہ آج کا جو جلسہ کہہ لیجئے, پریس کانفرنس کہہ لیجئے, یہ ایک بہت یادگار لمحہ مجھے محسوس ہوتا ہے. اور میں تو ابتدائی کانفرنس جو پہلی ہوئی تھی اس وقت سے آج تک حاضر ہوں, اور میں اسے لمحہ موجود میں بھی ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک زندگی کی طرف, نئے راستوں کی طرف سفر کی ایک ابتدا ہے کہ جو ایک بہت ہی اعلیٰ فکر کے ساتھ آرٹس کونسل آف پاکستان نے ان کی احمد شاہ کی سربراہی میں اس سفر کا آغاز کیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ زہرا آپا یہاں موجود ہیں, اور یہ تو اسٹیج بھرے رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے. اس میں ادب بھی ہے, اس میں ثقافت بھی ہے, یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو زندگی کے جہاں جہاں عوامل ہیں, آرٹس ہیں, یہ آرٹس کے بڑے بڑے سارے سلسلے یہ زندگی سے ملے ہوئے ہیں, یہ ادب کے سلسلے سارے زندگی سے ملے ہوئے ہیں, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو زندگی کے لیے کام کرنا اور اس سطح پہ کام کرنا کہ جیسے میں نے یہ کہا کہ کانفرنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں یہ عالمی اردو کانفرنس, اردو کیا تمام زبانوں کی, یہ عالمگیر کانفرنس ہے, یہ جاری و ساری ہے, یہ اب شروع نہیں ہو رہی, یہ شروع کر چکے ہیں احمد شاہ. اور نہ صرف یہ کہ یہ کانفرنس یہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ یہ عالمگیر سطح پہ ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں بھی اس کی ویسی بازگشت ہے, اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی ہے, اور مجھے تو آسٹریلیا سے بھی باتیں سننے کی ملی کہ وہ سب اس کے ساتھ کانفرنس کے ساتھ اس میں جو باتیں ہم کرتے ہیں ان سب کے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے زہرا آپا یہاں موجود ہیں, ادب کا سب سے بڑا حوالہ ہمارا اس وقت. سو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم سائنس ہو, ادب ہو, یا زبان یا کسی اور اس کا سلسلہ ہو, اس کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ رجسٹر ہوتا ہے, یعنی اس کا ایک ریفرنس بنتا ہے. وہ ریفرنس عالمگیر سطح پہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. آج صورتحال یہ ہے کہ آرٹس کونسل کی اس کانفرنس کے کسی سیشن میں اگر آپ کوئی مقالہ پڑھیں گے تو وہ عالمگیر سطح جو ہے اس پہ وہ مانا جائے گا کہ یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بہت اچھا اور عرفہ کام ہو رہا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے متاثر کن بات میرے لیے تھی, میں پہلی کانفرنس میں بیٹھا تھا, ہم جیسے میری ایج گروپ کے مجھ سے آگے مجھ سے پیچھے سب بھرا ہوا تھا ہال, تو میں دیکھتا رہا, میں نے کہا کہ یہ پیچھے سب کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے, نوجوان بیٹھے ہوئے تھے,
میں نے کہا کہ یہ کانفرنس تو آخر انہی کی کانفرنس ہے. اس کے بعد جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے پروگرام کرنے شروع کیے, اور آج میرا خیال ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان اور اس کے تحت جو پروگرام پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اس میں نوجوانوں کی پارٹیسپیشن اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں. تو میرے خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اب اس میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ایک تربیت ذات کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو اس میں ہم کچھ ایسے سیشنز رکھیں کہ جس میں جو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو ہوں, اس میں یعنی سوال جواب, بات چیت, چھوٹے چھوٹے وہ یہ احمد شاہ سے جانتے ہیں, تو ان کو اگر ہم بڑھائیں گے تو یہ اس کی افادیت اور اہمیت اور بڑھتی چلی جائے گی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں احمد شاہ, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے آگے تک جانے والی چیز ہے, اور ہماری دعائیں, ہمارے عملی اقدامات اگر کچھ ہو سکتے ہیں تو وہ سب آپ کے لیے موجود ہیں. بہت شکریہ. ہلو ادی نورود اشر صاحبہ سے میں درخواست کروں گا. ہم ہر سال یہ کانفرنس لے کر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں یہاں جو طویل فیسٹیول ہوا, ورلڈ فیسٹیول, اور اس کے بعد یہ تو تسلسل ہے عالمی اردو کانفرنس پچھلے کئی برسوں سے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ابھی جیسے شاہ صاحب نے بھی کہی, اور یہ بات ثابت ہو بھی گئی ہے کہ کراچی جو ہے وہ ثقافت ادب کا مرکز, خاص طور پر آرٹس کونسل نے یہاں ثابت ہوا ہے کہ یہ مرکز ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے حوالے سے, ثقافت, زبان اور ادب کے حوالے سے. یہ عالمی اردو کانفرنس جس دور میں شروع ہوئی ہے, یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں, بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ وہ شہر جو مر رہا تھا, وہ شہر جو بوریوں میں بند ہو رہا تھا, اس شہر کو زندہ کرنا بھی ایک بات ہے, اور اسے زندہ رکھنا, برقرار رکھنا, ہر سال اس پر جمے رہنا, ہر معاملے, ہر مشکل وقت کو فیس کر کے اس کو برقرار رکھنا, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمارے تمام شرکاء جو شریک تو ہوتے ہیں, آتے ہیں, اور اس تمام کانفرنسز میں, فیسٹیولز میں شریک ہو کر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود سوچیں, آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کسی شہر کو, پھر وہ شہر تنہا نہیں ہے, وہ شہر اس شہر کو زندہ رکھنے کے ذریعے اس پورے ملک کو, جیسے ابھی آج کے دن کا جو المیہ ہے, اس کے علاوہ جو ہر وقت ہم ہندوستان سے جنگ کے دھمکیاں اور ساری معاملات سنتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے اس یوں لگتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں, ہندوستان ہمیں لے آیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں اس وقت کھڑے ہوں, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکے. لیکن اس سارے صورتحال میں امن کو, کیونکہ ثقافت, ادب, زبان, ان کو زندہ رکھنے کے لیے امن چاہیے, اور اس امن کے ساتھ برقرار رکھ کر اسی تسلسل کے ساتھ ہم چلے آ رہے ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی, احمد شاہ, ظاہر ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے سارے تمام معاملات کا. ہم اسی طرح اسی تسلسل کو نبھائے چلے جا رہے ہیں. کسی بھی صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان آرٹس کونسل کراچی, یہ مرکز, یہ کبھی چپ نہیں ہوا. شاہ صاحب ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ جب گولیاں باہر چل رہی ہوتی تھیں تب بھی یہاں اندر بیٹھے ہوئے ادیب اپنا شعر پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ اپنے مقالے پڑھ رہے ہوتے تھے, اور یہاں ادب اور زبان کو مستقل, یہ آکسیجن ہے کسی بھی ملک کو زندہ رکھنے کے لیے, یہ آکسیجن ہے. اور اس میں بہت ضروری ہے اس بات کے کہ آپ سب کا اس میں تعاون ہو, آپ سب اس کو محسوس کریں, آپ سب اس پر فخر کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ موجود ہے. ہم یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو یہاں سے صرف سندھ بھر میں نہیں بلکہ ملک بھر میں, اور پھر وہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ ملک سے باہر, یہ سارے فیسٹیولز
یہ سارے ادبی فیسٹیولز، یہ سارے ثقافتی فیسٹیولز، ان سب کی آپ یہ اس میں نہیں سمجھتی کہ اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ تمام یہ ساری ایکٹیویٹیز پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب ماشاءاللہ ہر طرف موجود ہیں، ان سب کی بنیاد یہ جگہ ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جہاں بنیاد ہے، وہ بنیاد اگر برقرار رہے تو وہ پھیلاؤ بھی برقرار رہتا ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ ودین الدوشہ صاحب. منور سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کچھ. السلام علیکم. یہ احمد شاہ صاحب کے بعد کچھ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے غالب کو سن لیں آپ لوگ، یا جوش صاحب کو سن لیں، یا فیض صاحب کو سن لیں، یا چیا جون کو سن لیں، اور اس کے بعد پھر مجھے سن لیں. کیونکہ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتا ہے یہ احمد شاہ. میرا بچہ ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بد نظر سے بچا کے رکھے. تو اب آپ سب لوگ جو کچھ بھی یہاں انشاءاللہ یہ کریں گے، احمد شاہ اور ان کے ساتھ مل کے ہم بھی، وہ سارا آپ کے علم میں تو آ چکا ہے. بس دعا کیجئے کہ خیریت سے یہ ہمارا جو فنکشن ہے، یہ جو 4 5 6 دن کا، یہ بالکل خیریت سے ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگا، بالکل ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ منو بھائی. آپ شکریہ سے پہلے میں ایک چیز طرف میں بولا، لیکن ہم اسی طرح سے اپنے ثقافت کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مطلب مصوری پہ، پاکستان کے مصوروں پہ پورا ایک سیشن ہے، پاکستان کی موسیقی پہ سیشن ہے، پاکستانی تھیٹر پہ سیشن ہے، ٹی وی پہ سیشن ہے، اور فلم پہ بھی سیشن ہے، اور صحافت پہ بھی سیشن ہے کہ اس ماڈرن ایرا میں جو ٹریڈیشنل جرنلزم ہے اس کا کیا رول رہ جاتا ہے. تو میں حجاز فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کریں اور اعلان کریں. جی ایک بات اور بس آخری، 4 بجے 25 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اس کا افتتاح کریں گے. یہ شکریہ. اور 2-3 دن میں پورا پروگرام سارے میڈیا کو ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ. شکریہ. ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے میری کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جنوں بھوتوں کا زمانہ تو گزر گیا لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ احمد شاہ کے پاس جو جن ہے جس سے یہ کام کرواتے رہتے ہیں، یہ حکومت کے نمائندوں کو بھی دے دیں اس کا کوئی رشتہ دار، تاکہ ان کے بھی کاموں میں کچھ ذرا چستی اور اچھی باتیں پیدا ہوں. جس طرح سے انہوں نے آرٹ کونسل کو چلایا ہے اور چلا رہے ہیں، یہ کسی انسان کے اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے. یہ کوئی چراغ ان کے پاس ہے جس کو یہ گھستے ہیں اور جن ان کا کام کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ یہ خود ہی جن ہیں. اب تو ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے. جی اچھا، بہت بہت شکریہ. دیکھیے، ہر کانفرنس یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی بھی جگہ، تو اس کا جس طرح سے آپ لوگوں کی سپورٹ ملتی ہے، اور اخبارات میں اور تمام جگہوں پر اس کی جو آپ لوگ شفٹ کرتے ہیں اور عوام میں بات پہنچتی ہے، کیونکہ سب لوگ تو آ نہیں پاتے ہیں، تو بڑی ہماری ہمت بھی بڑھتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ 18 سال تک لگاتار، 18 سال تک دنیا کا سب سے بڑی کانفرنس اگر 18 سال تک ہوتی رہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کے دوسری جگہوں پر بھی بہت اثرات ہو رہے ہیں. پورے سندھ میں اس کے اثرات ہو رہے ہیں، پاکستان بھر میں اثرات ہو رہے ہیں. جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، سب ایک بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس ہے یہ، اور 18 سال سے لگاتار ہو رہی ہے. یہ بہرحال اس میں احمد شاہ صاحب کا کارنامہ ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ضرور جس طرح سے ہر سال آپ لوگ ہمارے پروگراموں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سال بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ آگے بڑھاتے رہیے گا. شکریہ بہت بہت. تھینک یو.
السلام علیکم. شاہ صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ فزیکلی کوئی انڈین رائٹر یا ادیب کوئی بھی یہاں نہیں آ رہا, تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے دعوت دی گئی تھی, اور کیا روایتی خباثت کا مظاہرہ جو ماضی میں بھی ہوتا رہا اس طرح کا ہوا ہے کچھ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی ہو؟ سر میرے آگے 2 سوال ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی. ہم نے ابھی دیکھا حالیہ سیلابوں میں کہ 5000 لوگ جو کہ جنگوں میں اتنے نہیں مرے جتنے اس سیلاب میں بیچارے جاں بحق ہو گئے, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ کون سی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے, وہ تھوڑا سا آپ تفصیلی بتا دیجیے گا. اے آئی کی آپ نے بات کی, تو اب چونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, تو کیا مستقبل میں کوئی گوشہ ایسا رکھا جائے گا بچوں کے لیے جو کہ اے آئی سے مستفیض ہو سکے؟ پہلا سوال تھا کہ انڈین ویزوں کے بعد, ہیں انڈین رائٹر ادیبوں کے بعد. ہاں, ہندوستان سے اس بار نہیں بلایا. اس کی وجہ ہے دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات معطل ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو کرکٹر اور جو صورتحال ہے اس میں ہم نہیں چاہتے یہ صورتحال ہو, یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے. تو اس صورتحال میں اس بار ہم نے ہندوستان سے دعوت نہیں دی. اس پہ میں نے بہت تفصیلی بات کی ہے کہ ان کی جان کی حفاظت بھی جو ہمارے ہندوستانی دوست ہیں, اس وجہ سے بھی ہم نے ان کو دعوت نہیں دی. دوسرا, انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ کوئی حکومتیں نہیں ہیں, ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو ورلڈ کلچر فیسٹیول ہوا اس میں بے شمار ایسے ڈرامے تھے جو انوائرمنٹ کی جو صورتحال, فلم ہے اسی ہال میں, اس کو ہم نے سینما میں کنورٹ کر دیا. یہ پروجیکٹر لگا ہوا ہے, یہ سراؤنڈ ساؤنڈ ہے. 3350 فلمیں ملی تھی, اس میں سے ہم نے نمایاں ترین انوائرمنٹ پہ ڈیزاسٹر جو ہوئے اس پہ فلمیں بھی دکھائیں. ہم سیشن کریں گے, اور اس سیشن میں چاہے گلیشیئرز کے پگھلنے کا ہے, چاہے گلوبل وارمنگ ہے, چاہے وہ ہمارے سمندر کو جو گندا کیا جا رہا ہے وہ ہے, مینگرووز کا مسئلہ ہے, یہ سارا ہم تو ڈسکس کر کے ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے. اور یہ پاکستان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ جو اصل میں تو یہ تو بیرونی آفت ہم پہ مسلط کی گئی ہے, اور یہ ایک باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اس کے تحت ہمارے سے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی COP25 میں شاید, کہ کوئی $10 بلین ہمیں دیے جائیں گے تاکہ ہم ان سیلابوں طوفانوں پہ قابو پا سکیں. اور بدقسمتی سے $100 ملین بھی نہیں ملے. تو ہمارے ساتھ سلوک جو ہے, باتیں جتنی بھی اچھی کریں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو ہمیں لڑنا ہے, اور جیسے جیسے لڑ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے مطالبہ ہم ضرور جاری رکھیں گے. تیسرا بھی کوئی سوال تھا تمہارا, ہیں اے آئی؟ تو میری جان اب مسئلہ کیا ہے, ہم تو وہ دونوں طرف کر اس کی پروز اینڈ کون ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اے آئی ایک بہت فائدہ مند چیز بھی ہے, لیکن یہ ایک باقاعدہ سازش بھی ہے. انسانوں کو, تمام انسانیت کو, چند لوگ جو ٹائکون ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی ہے, دیر آر ویری فیو ملٹی نیشنل کمپنیز جو سینکڑوں بلین ڈالر بنا رہی ہیں, جنہوں نے تمام انسانوں کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے, ان کی ہیومن سائیکی کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ ایک پرانا ہم کالونیلزم ہوتا تھا, پھر اقتصادی طور پہ ایک کالونیلزم ہوتا تھا. یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش بھی ہے. لیکن اس کا ایک جو پازیٹیو پہلو ہے علوم کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے, تو وہ بھی ہے. تو ہم اس کے اوپر دونوں چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور نوجوانوں کا سیشن بھی ہم کر رہے ہیں. جی شاہ جی السلام علیکم. ارے چاند نواب بولا کہیں سے. جی شاہ جی میں یہ بیٹھا ہوں. ہاں شاہ جی ماشاءاللہ آپ کے پاس جن بھی ہیں, اور تمہاری بیگم بنا رہی ہے میری ویڈیو. موکل بھی بیٹھے ہوئے, موکل بھی آپ کے پاس. پوری پاکستانی قوم کراچی اور لیاری کے عوام بھی چاہتی ہے کہ بھارت ہمارے پاس سوشل وار بھی کر رہا ہے, زمینی فضائی بحری بھی کرتا ہے, کہ احمد شاہ کوئی ایسی فلم بنا دے لیاری پر کہ, اور آپ ہی بنا سکتے ہیں, نہ حکومت نہ منور سعید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, زہرا آپ آئے آپ کے ساتھ, وہ سارے جن ہیں, کوئی فلم بنا دے سوشل پاکستان بھارت کو جواب دینے کے لیے, کیونکہ آپ ہی جواب دے سکتے ہیں بھارت کو, فلم بنا کے لیاری کے اوپر, اور جو جس طرح بدنام کیا گیا ہے لیاری کو فلم میں, تو آپ ہی بنا سکتے ہیں. لیاری کی عوام ہم سے کہتی ہے کہ احمد شاہ صاحب سے آپ لوگ بولیں. بہت شکریہ. میری بات سنیں نا, ایک تو ابھی میرا خیال ہے کوئی ہماری سندھ گورنمنٹ کی سرکار کی مطلب فائنانشل اس سے کوئی فلم شاید اسی ہفتے ریلیز ہو رہی ہے, میرا لیاری شاید, ہیں
میرا لیاری نا وہ بھی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لیاری کے خود لیاری والوں نے ایک بہت زبردست فلم آلریڈی بنائی تھی اور اس میں دونوں سائڈیں دکھائی تھیں انہوں نے, جو وہاں پہ وائلنس بھی ہے اور یہ یہیں پہ لانچ ہوئی تھی اسی ہال میں اور 2 بار ہم نے دکھائی ہے. چاند نواب وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فلم ہے نا وہ پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے اور یہ ہندوستان پہلی بار استعمال نہیں کر رہا. یہ پورے ویسٹ نے, امریکن نے اور ویسٹرن ورلڈ نے, فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے فلم آ گئی تھی, بس ان دنوں میں ابھی پوری خاموش فلمیں آنی شروع ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جو سب سے بڑا پروپیگنڈا ٹول ہے وہ ویسٹرن ورلڈ نے فلم کے ذریعے, آپ نے دیکھا ہر جگہ جیسے انہوں نے, وہ ہیرو تھے اور ان کے جو دشمن تھے وہ ولن تھے. تو کسی نے ہسٹری کی کتاب نہیں پڑھی کہ اصل میں سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا. تو فلم اتنی مضبوط چیز ہے. اسی طریقے سے فاشسٹ طاقتیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہندوستان بھی یہی کرتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنی قوم کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی فلم انڈسٹری کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. جواب تو ہم دے سکتے ہیں لیکن جواب ہمیں پورے کریکٹر کے ذریعے دینا چاہیے. خالی فلم بنا کے, انہوں نے ایک جھوٹی فلم بنائی, ہم ایک جھوٹی فلم بنا کے ان کا جواب نہیں دیں گے. اور نیگیٹو مال بکتا ہے, پازیٹیو مال نہیں بکتا. پازیٹیو خبر کوئی خبر نہیں ہے. اور انہوں نے سارے اپنے بڑے مشہور قسم کے آرٹسٹ ڈال دیے ہیں اور مولا جٹ اسٹائل کی 5-6 فلمیں ملا کے انہوں نے بنا دی ہیں اور ہمارے ہی کریکٹر انہوں نے لیے ہوئے ہیں. مزے کی بات یہ کہ انہوں نے جو اپنا ہیرو بنایا تھا وہ پٹ گیا ہے اور انہوں نے جو اپنا ویلن بنایا تھا وہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہو گیا ہے وائرل. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی کرائم سٹوریز اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بٹ ہمارے اندر پرابلم بھی ہیں. جیسے انہوں نے کہا, ذرا آپا نے کہا کہ اچھی معیشت کے لیے اچھی اخلاقیات چاہیے. ایز اے نیشن ہمیں, ہماری حکومتوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو. کرتا رہے ہزار پروپیگنڈا, فلمیں بھی بنائیں گے, ضرور بنائیں گے ہم, لیکن ہمیں اور بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس پہ ایز اے نیشن ہمارا اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہندوستان کو تو ہم نے 4 گھنٹوں میں بتا دیا تھا, جتنی بھی فلمیں بنائی انہوں نے اس سے پہلے بی بی سی ہوں, 4 گھنٹے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اپنی پتلونیں چھوڑ کے سارے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن صرف فلم یا ہم اس کو کوئی ایک پروپیگنڈا ہونا چاہیے, یہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن ہمیں ایز اے نیشن اسی لیے نا یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھی پاکستان لٹریچر کوئٹہ, ہم بھٹکتے جا رہے ہیں سارے, اور انور مقصود, ماہرہ خان سمیت ادی سارے, ہم کشمیر جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ جو ہماری قوم ہے, یہ جن کو زبان کی بنیاد پہ, فرقے کی بنیاد پہ لڑایا جاتا ہے, ہم اپنے اپنے اختلافات کے ساتھ ایز اے نیشن تو بنیں. اور لیکن پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جو سٹیزن ہے اس ملک کا, اس ملک کی حکومتیں بھی ان کو وہ اہمیت بھی دیں, ان کی باتیں سنی بھی جائیں, اور جو ایک پوائنٹ آف ویو جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہو سکتا ہے اس کو سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر سے قوم کو مضبوط کرنا ہے نا میری جان. تو قوم تو تب بنے گی جب سب کی باتیں ہم سنیں گے نا, بلوچوں کی بھی باتیں سنیں گے, ہزارہ کمیونٹی کی بھی باتیں سنیں گے, پشتونوں کی بھی, کشمیریوں کی, گلگت کی, پنجابی تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو سن ہی لیتے ہیں, سنا بھی لیتے ہیں, لیکن باقی سب کا بھی سننا پڑے گا نا, یہ مسئلہ ہے. تو میں خیال میں ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے رہیں. ہمیں یہ تو اب تسلی ہو گئی نا کہ ہماری فوج یا ہمارے پاس, اصل میں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, تو ہماری قوم کو یہ خوف تھا کہ اس نے کوئی $100 بلین کے ہتھیار خرید لیے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو سمجھ آ گئی کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے بھیا آپ. اور 4 گھنٹے لگے, 4 دن تک یہ مستی کرتے رہے. ہمارے نہتے شہریوں کو انہوں نے شہید کیا, گاؤں دیہات باولپور ادھر ادھر. پھر فیصلہ کر کے اس پہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو گئے. ہم لیکن جنگ نہیں چاہتے. ساحر لدھیانوی سے لے کے فیض احمد فیض, امرتا پریتم سے لے کے نورالہدیٰ شاہ, زہرا نگاہ, سب ہم نے یہاں 2003 میں بارڈر پہ فوجیں کھڑی تھیں. ہم نے جنگ کے خلاف ہندوستان اور پاکستان کے ادیبوں نے مل کے اور قراردادیں پاس کی تھی. اس میں گلجی سے لے کے, عیدی صاحب سے لے کے, پیرزادہ صاحب سے لے کے سب موجود, اور دلی آرٹس کونسل سے اس کا جواب آیا تھا اسی طرح. ہم ہر جنگ کے خلاف. لیکن اگر ہمیں ایز اے نیشن یا ایز اے کنٹری مٹانے, اگر آپ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رہنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. یہ حق تو ہم حاصل کریں گے اور ہم سب کے سب سپاہی ہیں اس معاملے میں. وہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم اس سے بھی لڑتے رہیں گے جس کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے, لیکن کوئی باہر سے آئے گا تو سب مل کے اس کو پیٹیں گے. بہت بہت شکریہ.